खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद हमें ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखें। मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे लोग खुदा के कलाम से मुस्तफीद होते रहें। और फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि सीईओ हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीजों, फेथ टीवी लेकर आया ईद क़यामतुल मसीह के स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की कलीसियाई रोज़ों पर, अयाम सयाम पर, और इसके साथ ही साथ हमने सलीबी कलमात पर बात की, मुबारक जुम्मे पर बात की, पाम संडे पर बात की। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है क़यामतुल मसीह, रेज़रेक्शन डे, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम रेवरेंड प्रोफेसर टोनी विलियम साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इब्रानी ज़ुबान के उस्ताद हैं और इसके साथ ही साथ गुजरनावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में तदरीसी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज मौका दिया कि मैं आपके यहाँ आ सकूँ। और खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ आपके टीवी चैनल के लिए कि खुदा ने एक और हमें वेन्यू दिया जहाँ हम खुदावंद के कलाम को सुना सकते हैं। आपके जो सीईओ हैं उनके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें खुदा ने ये रोया बख्शा कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें जिससे हम खुदावंद की खिदमत कर सकें। जी, थैंक यू सो मच सर। और इसी तरह हमारे साथ हैं खुदा के खादम रेवरेंड प्रोफेसर जवेद ताहिर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज में एज प्रिंसिपल अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं और एक ज़बरदस्त मुनाद के तौर पर ये काम कर रहे हैं। हम इनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद है। प्रोफेसर साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फादी साहब, थैंक यू फॉर दिस प्रोग्राम और आपके टेलीविज़न मिनिस्ट्री के लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा से बरकत दे और बिल्कुल आपके जो लीडर हैं पास्टर सिसल साहब, खुदा उनको और उनके ख़ानदान को भी बरकत दे। थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे। और मेरी गुजारिश होगी रेवरेंड प्रोफेसर जवेद ताहिर साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरी सिताइश अब्दुल आबाद होती रहे। तू अज़ल से अब तक मुबारक हो। कौमें, नस्लें तुझे सदा मुबारक कहें। हम तेरी पाक हुजूरी के ज़हूर को स्टूडियो में मांगते हैं। यस लॉर्ड। तेरे खादिम पास्टर मुसव्वर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अभी जब वो इस सारे प्रोग्राम को लीड करते हैं, उनकी मदद और रहनुमाई करना। अपने खादिम से कलाम कर। और हम तो दोनों तेरे खादिम पास्टर टोनी विलियम और मैं हाजिर हैं। हमें ले और अपने जलाल के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर। आज की सारी तालीमी सच्चाइयाँ जो हम तेरे बच्चों तक पहुँच जाएंगे, ऐ मालिक, दिलों में उतर जाएं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। और हमारा आज का ये प्रोग्राम तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, जैसा मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क़यामतुल मसीह, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, रेज़रेक्शन डे। और हम इस पर सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम रेवरेंड प्रोफेसर टोनी विलियम साहब से होगा। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि लफ्ज़ ईस्टर जो है, मैं चाहता हूँ आप इसकी वजाहत करें कि इसका क्या मतलब है और क्या ये इस्तिलाह बाइबली है। नीज़ ईस्टर और ईद क़यामतुल मसीह में से दुरुस्त इस्तिलाह कौन सी है जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए या होना चाहिए? जब भी हम किसी ईद या त्यौहार की बात करते हैं
تو عید اور تہوار میں ایک تو یہ ہے کہ روایات کا فرق ہوتا ہے. جی کچھ لوگ کسی روایت کو مانتے ہیں, کچھ لوگ کسی اور روایت کو مانتے ہیں. جی اس لیے اختلافات ہونا ایک عام سی بات ہے. آپ کسی بھی مذہب کی کسی بھی تہوار کو دیکھیں گے, اس میں آپ کو اس طرح کے جو ذیلی یا چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں وہ ضرور ملیں گے. جی لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایسٹر جو لفظ ہے, میں نے اس کے بارے میں جب دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ نہ اس کا عبرانی سے کوئی تعلق ہے, جی نہ یونانی سے کوئی تعلق ہے. جی جو لاطینی ہے اس میں اس کو پاشکا کہتے ہیں, عبرانی میں اس کو پاسک کہتے ہیں. تو میں جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ پاشکا اور پسک جو ہے, پسک تو دراصل فسا کو کہتے ہیں, تو اس کو اس کے ساتھ منسلک کر کے آج بھی جو ہمارا کیتھولک چرچ ہے وہ اس کو عید پاشکا ہی کہتا ہے, جو لاطینی سے ہمارے پاس اردو میں آیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو لفظ ایسٹر ہے اس کی ہمارے پاس کوئی روٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہے یہ 3ری صدی میں 325 میں جب نقایا کی کونسل ہوئی تو اس کے بیچ میں یہ مقرر کیا گیا کہ ہم اس عید کو آج کے بعد منائیں گے باقاعدہ. جی انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ اس عید کو باقاعدہ منانا چاہیے, لیکن انہوں نے اس کے لیے کوئی ایسی کیا کہنا چاہیے, کوئی ایسے الفاظ یا اس کا کوئی نام یا کوئی ایسی چیز رکھی نہیں. نام آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بنا. اور میں جب لفظ ایسٹر کو دیکھ رہا تھا تو میں حیران تھا کہ ہم تو آج تک سمجھتے ہیں کہ ایسٹر کا تعلق جو ہے وہ شاید استارات دیوی کے ساتھ ہے. جی لیکن میں یہ آج پڑھ کے حیران رہ گیا کہ اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. جی یہ تو دراصل ایک انگریزی کی قدیم شکل ہوتی تھی جس کو اینگلو سیکسن انگلش کہتے تھے. جی یہ اینگلو سیکسن انگلش کا لفظ ہے اور اس کا مطلب صرف ایسٹر کا دن ہے بس, اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور میں نے جب اس سے آگے جانے کی کوشش کی تو جو مصنفین تھے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب لوگ ہیں, لوگ فرق باتیں کرتے ہیں, ان کی فرق سوچیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. جی کچھ لوگ آج کہتے ہیں جی عید قیامت المسیح ہونی چاہیے. آج جیسے ہم ایسٹر کی بات کر رہے ہیں ایسے کرسمس پہ ہوتا ہے. جی کچھ لوگ اس کو کرسمس کہہ کے خوش ہیں, کچھ لوگ اس کو بڑا دن کہہ کے خوش ہیں, کچھ لوگ اس کو عید تجسم المسیح کہہ کے خوش ہیں. تو ہم اس کے لیے کوئی سیٹ پیٹرن یا سیٹ رول قائم نہیں کر سکتے. جی لیکن ایک جو غلط فہمی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی ہمیں جب لوگوں کے آدھے سچ سنائی دیتے ہیں تو آدھے سچ کو سن کر دھوکے میں نہ آ جائیں, کیونکہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ کئی دفعہ لوگ آپ کو کہے کہ جی آپ سنڈے منا رہے ہیں تو یہ سورج دیوتا کا دن ہے, کیونکہ اس کے اندر SUN آتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن SON نہیں آتا. یہ بیٹے کا دن نہیں ہے, یہ سورج کا دن ہے. جی تو میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو سنڈے سے تو پرابلم ہے, آپ کو منڈے سے پرابلم کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ تو مون ڈے ہے. تو سنڈے از ایکچولی سورج کا دن, منڈے از ایکچولی چاند کا دن, اور سیٹرن وہ تو خود ایک سیارہ ہے تو وہ اس سیارے کا دن. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نام چونکہ ملتا جلتا ہے تو اس لیے یہ وہیں سے نکل کے آئے. ہم لوگ اس قسم کے آدھے جھوٹ سنتے رہے ماضی میں. جب لوگ کسی بھی لفظ کو کسی بھی طرف گھما کے کہتے تھے یہ وہاں سے آیا, لیکن ایسا ہے نہیں ہے. ہمارا جو ایمان ہے وہ بائبل میں انٹیگریٹڈ ہے. ہم نے بائبل سے یہ ہزاروں سال میں ایمان جو ہے وہ حاصل کیا اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی بندے نے سوچا کہ یہ ہمارے مذہب میں ایک نئی چیز ہونی چاہیے اور وہ ایک دم سے آ گئی. میں جو نقایا کی کونسل کی بات کر رہا ہوں وہاں 700 فرق ایریاز سے بشپ صاحبان تھے. قدیم دور میں بشپی نظام ہمارے جیسا نہیں تھا ہوتا. وہاں چرچ کا جو نگران ہوتا تھا اس کو بشپ کہا جاتا تھا. تو 700 بشپ صاحبان وہاں تھے اور ان کی موجودگی میں اس دن کو منانے کا جو ایک اصول تھا اس کو پاس کیا گیا 325 عیسوی میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کہیں سے اخذ شدہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے ایمان کا کوئی ایسا لفظ یا ایسی اصطلاح ہے جو کسی اور ایمان میں بھی مستعمل ہے یا کسی اور ایمان سے ملتی جلتی ہے تو ہمیں یہ نہیں مان لینا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ وہاں سے آیا. ہمارا ایمان یہاں سے آیا, خداوند کے کلام سے. بس جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب آپ نے دیا. میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے لفظ ایسٹر اور عید قیامت المسیح کے تعلق سے سیکھا ہے اور برکت پائی ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم ریورنڈ پروفیسر جوید طاہر صاحب سے ہوگا. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بائبلی شواہد یا ثبوت کیا ہیں؟ تھینک یو. ناظرین یہ بہت
امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، اور اس کا جواب شکر خدا کا نئے عہد نامہ میں بالکل واضح ہے۔ اگرچہ اس پر ایک بہت مشہور زمانہ کتاب بھی لکھی گئی جوش میکڈاول کی، اور اٹس ویری ویری ہیلپفل بک، اور اگر ٹائم ملے تو اس کو ضرور پڑھیں، کہ ایویڈنس دیٹ ڈیمانڈز ورڈکٹ، اور اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہے، سو اس کو ضرور پڑھیں۔ اور اس سے اور جو یہ ابھی میرے سوال کا جواب یہاں محدود ہو جائے گا کہ I'm just giving you only the biblical evidences، بائبلی شہادتیں سر میں آپ کو دوں گا، لیکن اس سوال میں چونکہ اس کتاب میں اور بھی سوشیولوجیکل اور پہلوؤں پر بھی انہوں نے بات کی ہے، اور اگر آپ بالخصوص مسیح کے خادم ہیں تو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں، تاکہ اگر جب پاک روح کی مرضی ہو آپ اس کو کلیسیا تک بھی پہنچا سکیں۔ آئیے میں اپنے اس سوال کا مختصر جواب آپ تک پہنچاؤں گا۔ میرے ساتھ جتنے عزیزوں کے پاس بائبل مقدس ابھی ہے، اور اگر نہیں بھی تو پلیز لے لیجئے۔ لوکا was a great servant of the Lord in his days، اور لوک نے 24ویں باب میں کرائسٹ کی ریزوریکشن کو لکھا ہے۔ بے شک ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے پاک روح کی سپرویژن میں اس نے لکھا ہے۔ اس کی پہلی ایویڈنس یہ ہے، پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اس میں دو ایویڈنسز ہیں۔ نمبر 1، the stone is removed، the stone is rolled away، پتھر لٹکا دیا گیا ہے۔ So who did this? Surely angels did this. God did this. اس وقت تو وہ تو بیچاری اندر بھی نہیں آئی۔ اور اس سے زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس یہ ہے کہ لاش اندر نہیں ہے۔ جی، پریز گاڈ۔ اگر لاش یا باڈی، ڈیڈ باڈی اندر نہیں ہے تو ہم جو ایمان رکھتے ہیں یہی ہماری منادی ہے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ سو پہلی ایویڈنس یہ ہے کہ stone is rolled away and the body is not in the grave۔ اس کو اور ٹریڈیشنل وے میں بیان کیا جاتا ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں، یہی ہماری منادی تھی، ہے اور رہے گی، کہ میرے اور آپ کے یسوع کی قبر اس وقت سے لے کر آج تک خالی ہے، اور عبد الآباد خالی رہے گی۔ There is only one in the history۔ There is only one in the history of church، in the history of human beings now۔ اور شکر خدا کا اب وہ ہمیشہ کے لیے بھی خالی تھی اور رہے گی۔ Second evidence due to time، please let's run fast۔ First ہم نے دیکھا اس کی قبر خالی ہے۔ Let's go for a supernatural evidence۔ I will call it supernatural evidence، کیونکہ وہ جو اینجلز ہیں وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ Praise God. Hallelujah. Angels of God never tell a lie، saints۔ خدا کے فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے ہمارے پاس ہولی، دا موسٹ ہولیسٹ، ایک اور ایویڈنس یہ ہے، خدا کے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں، اے گریٹ وومن، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ آئیے چرچ کو بتائیں، قوموں کو بتائیں، ان فرشتوں کے ساتھ مل کر یہ شہادت سنائیں، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ ہم تینوں مسیح کے خادم بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ آمین۔ Let's move on from the text۔ ایک اور ایویڈنس۔ They are struggling to believe in this text۔ They are struggling۔ آج بھی دنیا بہت سٹرگل کرتی ہے۔ آپ یہ کیسی سٹوری سناتے ہیں ہمیں، یہ ہماری نہیں ہے، یہ تو اس مالک خداوند خدا باپ کے بیٹے کی کہانی ہے جس کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ I'm sorry some people object on story but academic circles میں scholarly world میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، سو اس لیے پلیز آپ نے ہمیں یہ لفظ استعمال کرنے دینا ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ So if you are struggling، خداوند آج آپ کو قائل کریں گے اور آپ کے سارے شکوک و شبہات
دور ہو جائیں گے. حتیٰ کہ میتھیو کی گاسپل میں بھی جب ہم دیکھتے تو لکھا بعض نے شک کیا. جی. So don't be in the category of بعض, be in the category of many. We fall in the category of many. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا. So first ہم نے دیکھا. پھر مسیح کا جو یوحنا کی انجیل میں آپ جائیں گے وہاں لکھا ہی folded his cloth. اس کا رومال, اس کا کپڑا جو all it's wrapped up. اس کا مطلب ہے جس سے اس کو باندھا گیا, it's no more in it. اس کی one more evidence یہ ہے اس کا کفن خالی تھا. Praise God. خالی قبر, خالی کفن, اس بات کی ایویڈنس ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا. آمین. Praise God. Let's move down. 2 شخص اماؤس کی راہ پر جا رہے ہیں. ہم پینڈوؤں کے لیے خوشخبری. We are village. I grew up in a village. We have been looked down in the past. ہمیں ماضی میں لک ڈاؤن کیا گیا. یہ گاؤں کے لوگ ہیں, یہ پینڈو ہیں. دے آر illiterate. yes, ایجوکیشن در نہیں تھی, لیکن خدا اپنا مکاشفہ گاؤں میں نازل فرما رہا ہے اور 2 لوگ جا رہے ہیں اور یسوع نے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں. So this is one more. آپ سمپل شخص ہیں, آپ کے پاس بہت تعلیم نہیں ہے, آپ کا گاؤں ایک عام سا گاؤں ہے جہاں کوئی آتا بھی نہیں ہے. یسوع کا مکاشفہ آپ کے لیے بھی ہے اور وہ اس کے گواہ ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا. Praise God. Let's run down into the text. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ اس گواہ بنیں گے یا آپ تعجب والا گروہ بنیں گے. یہاں ایک اور گروہ ہے, اس سے ہم کہتے ہیں وہ تعجب کر رہے تھے. They were حیران, they were shocked, they were amazed, they were astonished. Oh, what's happening? لیکن آپ اس گروہ میں نہ رہیں, آئیے اس گروہ میں شامل ہوں جن کا یہ کامل اعتقاد ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا. Okay, so اور بھی ایویڈنسز ہیں, لیکن let's run to the apostles now. Apostles, بالخصوص جو 1 Corinthians chapter 15 ہے, it is called the chapter of resurrection. We all know this. اور اس میں خداوند 500 لوگوں کو دکھائی دیا ہے. Praise God. So ہم تو ہیں ہی گواہ, آج ہم زندہ گواہ ہیں. اس وقت وہ زندہ گواہ تھے اور ابھی بھی وہ آسمان پر زندہ ہیں, لیکن کرائسٹ کی ایویڈنس جہاں میٹیریل ایویڈنس ہے کہ مادی چیزیں دے رہی ہیں کہ خالی قبر ہے, خالی کفن ہے, اس کے بعد سپر نیچرل ہے. جہاں یہ ایویڈنس ہے کہ خالی قبر ہے, خالی کفن ہے, اور سپر نیچرل ایویڈنس ہے, مافوق الفطرت ایویڈنس ہے کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہاں نہیں بلکہ جھوٹا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ گاؤں اماؤس کی راہ پر 2 لوگوں کو ریولیشن دیا جا رہا ہے, اینڈ فائنلی دے لرنڈ. اور بھی ہیں لیکن ہم ٹائم کم جانے خاطر. لیٹس رن ٹو دی اپوسٹلز. 1 Corinthians chapter 15 it is called the chapter of resurrection. اور اس میں بھی 500 people saw کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور پھر پیٹر, اپوسٹل پیٹر, یہ چونکہ کرنتھیوں کا خط ہم سب جانتے ہیں پال نے لکھا, سو وہ اس کے ایویڈنس سے ایگری کر رہا ہے, انڈورس کر رہا ہے, ایکسیپٹ کر رہا ہے, کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس کو, اس کی وہ پریچنگ ہے جی. پھر پیٹر کیا کہتے ہیں, اس کے جیتنے سے ہمیں نئی پیدائش ملی ہے. Praise God. میری اور آپ کی نیو برتھ ایکسپیرینس. کرسچن وہ نہیں ہوتا جو گرجے جاتا ہے, تالیاں بجاتا ہے, گیت گاتا ہے, وہ تو کئی لوگ کرتے ہیں, سب قومیں یسوع کے گیت گاتی ہیں. مسیحی وہ ہوتا ہے جس میں نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے. آج سے کئی سال پہلے he forgave my all sins and I know. So اس لیے اس آخری ایویڈنس کے ساتھ, no, one more is important, is left one. یہ ایویڈنس یہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں ریسوریکشن کس بڑی برکت کو لینا ہے کہ آپ کو نئی پیدائش کا, گناہوں کی معافی کا, خدا کے روح میں آ جانے کا گہرا شخصی پرسنل تجربہ ہو. لاسٹ ایویڈنس. دس از ویری ویری پاورفل. ہم اسے ورڈز میں کبھی کیپچر نہیں کر. I appreciate great John. In the book of Revelation, verse 9 سے onward 18 تک یسوع کے سامنے آیا ہے. جی.
اور ان باقی ایویڈنسز میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہاں یسوع مسیح نے خود گواہی دی ہے، دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ میرے یسوع کی یہ شان ہے، اس نے دعویٰ کیا تھا تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ میرے یسوع کی یہ شان ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے ہم اس کی گواہی، اس کے ورڈز، اس کی اناجیل فرام پیدائش ٹو ریولیشن، ہم یہ مانتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اور اس کی ایک بڑی شہادت یہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا اور آج بھی وہ زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ ہے۔ May God bless you, sir. تھینک یو سو مچ سر، بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب، اور خدا کے خادم نے ہمیں اس سوال کے جواب میں بہت ساری باتیں بتائیں، جن میں نمبر 1 کہ پتھر لڑکا ہوا تھا، نمبر 2 فرشتوں کی گواہی، نمبر 3 باڈی وہاں پر نہیں تھی، نمبر 4 اماوس کی راہ پر خداوند یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد شاگردوں پر ظاہر ہوئے، اور نمبر 5 کرنتھیوں کا پہلا خط 15ویں باب میں لکھا ہوا ہے 4 آیت میں، اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، اور پھر نمبر 6 جو ایویڈنس دیا وہ مکاشفہ کی کتاب میں سے خود خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بے شمار شواہد اور ثبوت موجود ہیں۔ اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن پروفیسر ٹونی صاحب سے ہوگا۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ مرنے اور جی اٹھنے کے درمیانی وقت میں یسوع مسیح کہاں تھے اور کس حالت میں تھے؟ جب ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اس سلسلے میں ایک حوالہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم اسے دیکھیں، پطرس کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، تو اس میں ہمیں مسیح خداوند کے ان 3 دنوں کی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلے سے بچیں۔ اس آیت کے تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو تھے وہ عالم ارواح میں، کیونکہ یہودی تصور یہ تھا کہ جو بھی مر جاتا ہے اس کی روح جو ہے وہ زمین کے نیچے عالم ارواح ہے، اس میں چلی جاتی ہے اور وہیں وہ رہتی ہے تا وقت کہ آخری دن میں جب اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند ان روحوں میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے 3 دن تک منادی کی۔ اور لوگ اس کو جب پلین ٹیکسٹ کے طور پر لیتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے اسی کو پڑھتے ہیں، تو اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ عالم ارواح میں گیا، اور یہ پہلی حقیقت ہے جو کہ بالکل واضح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری غلط فہمی بھی یہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ہم اسے پلین ٹیکسٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے وہی مفہوم ہے، تو پھر اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرنے والوں کے لیے سیکنڈ چانس ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قیدی روحیں ہیں جو کہ دراصل ابھی نافرمان تھی۔ مسیح خداوند نے جب جا کے منادی کی، پھر انہوں نے توبہ کی، پھر مسیح خداوند ان کو لے کر آسمان پر گئے۔ لیکن اگر کتاب مقدس کے پورے جو مسیحی ایمان ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چانس ہے نہیں مرنے کے بعد، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی میں آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا جو بھی آپ کے سامنے ہوگا وہ آخرت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن اس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی دوسرا چانس ہے۔ آج صبح ایک بہن نے میسج کیا اور اس نے کہا کہ میں آج 2 سال ہو گئے میری ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے اور میں ابھی تک اس کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا یہ یقین نہیں ہوا کہ آپ کی ماں کو مسیح خداوند نے قبول کر لیا؟ اور اگر ہو گیا ہے تو پھر آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، اور اگر نہیں ہوا تو پھر آپ جاری رکھیں۔ تو میں اس بات میں پہلی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا چاہوں گا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ اب یہاں جو منادی کے لیے یونانی لفظ ہے وہ نہیں ہے جو یہاں پر
استعمال ہونا چاہیے ہمارے ذہن کے مطابق. گریک میں ایک لفظ ہوتا ہے ایونگیلیون، پروفیسر صاحب گریک کے استاد ہیں، یہ جانتے ہیں. تو گریک کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے استعمال ایونگیلیون، جس سے ایک لفظ ایونجلزم نکلا ہے، جس سے ایونجلسٹ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. یہاں پر اگر لفظ ہوتا ہے ایونگیلیون تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کر لگاتار پریچنگ کر رہا ہے، منادی کر رہا ہے، لوگوں کو قائل کر رہا ہے، لوگوں کو تیار کر رہا ہے. لیکن ایسا ہے نہیں. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ دراصل جو ایک فتح کا نعرہ لگانے کے لیے لفظ ہوتا ہے وہ استعمال ہوا ہے، وہ ہے کیروسو. تو کیروسو جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ دراصل اشارہ کرتا ہے وہاں جا کر اپنی فتح کا اعلان کرنے کا، کہ وہ جب فاتح ہو گیا اس نے وہاں جا کر منادی کی، قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لیا اور آسمان پر چلا گیا. لیکن ان کو جو اس کے لوگ تھے، سب کو نہیں، ساری دنیا کو نہیں، سب لوگوں کے لیے یہاں پر نہیں لکھا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے نعرے کو سمجھنے کے لائق تھے، اور جو خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو اس زندگی میں نہیں سمجھ پائے، وہ اس زندگی کے بعد کیا مسیح یسوع کی انجیل کو سمجھیں گے؟ جب روح القدس بار بار قائل کرتا ہے اپنے خادمین کے وسیلے سے، ان کے کلام کے وسیلے سے، تو وہ اپنے دل کو سخت کرتے ہیں اور اس کے کلام کو قبول نہیں کرتے. تو جب وہ مر جائیں گے تو تب وہ کیسے اپنے دلوں کو کھول سکتے ہیں؟ اس وقت تو وقت گزر چکا ہوگا، اس وقت تو نہ قبول کرنے کا وقت ہے، نہ مسیح کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا وقت ہے. تو یہاں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح خداوند نے وہاں جا کر اعلان کیا کہ میں نے فتح حاصل کر لی ہے، اور وہ ان کو لے کر آسمان پر چلا گیا. یہ حقیقت ہے جو یہاں پر ہمیں ملتی ہے. لیکن یہاں سے یہ اخذ کر لینا کہ دیر از سیکنڈ چانس، کہ دوسرا موقع ہے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے پاس، یہ مسیحی ایمان کی تعلیم نہیں ہے. کئی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اور ہم لوگ جب آگے خطوط میں پڑھتے تو وہاں یہ لکھا ہے کہ بعض گناہ ہیں جن کی سزا موت نہیں ہے، اور بعض گناہ ایسے جس کی سزا موت ہے. تو میں یہ کئی دفعہ اس حقیقت کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایسا گناہ جس کی سزا ڈیفینیٹلی موت ہے، وہ دراصل روح القدس کی اس بلاہٹ یا اس قائلیت کو رد کرنا ہے جو وہ میرے دل کو قائل کرتی ہے، آپ کے دل کو قائل کرتی ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں ہے. تو یہ وہ گناہ ہے کہ خدا کا روح آپ کو قائل کر رہا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور ہم کہتے ہیں جی ہم توبہ نہیں کریں گے. کئی مرتبہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے جب حساب ہوگا تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ مل کر دیکھ لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل جب آپ اس زندگی میں خدا کے روح کی اس بلاہٹ کو یا قائلیت کو قبول نہیں کرتے تو آنے والی زندگی میں آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کو معافی مل جائے گی؟ تو مسیح خداوند عالم ارواح میں گئے، وہاں پر موجود ان روحوں کو جو مسیح خداوند کا انتظار کر رہی تھی ان کے درمیان اعلان کیا، ان کو لیا اور آسمان پر چلے گئے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑا ہی خوبصورت جواب. ناظرین میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور اس میں جو خاص بات خدا کے خادم نے ہمیں سکھائی وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس ٹیکسٹ کو پڑھ کے یہ اخذ نہ کر لیا جائے کہ شاید مرنے کے بعد بھی توبہ کا چانس موجود ہے. یہ بالکل ایک غلط نظریہ ہے، بلکہ اگر آپ نے توبہ کرنی ہے، آپ نے زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینی ہے، تو وہ اسی لائف میں آپ نے رہتے ہوئے کرنا ہے. مرنے کے بعد شکر گزاری نہیں ہوتی، توبہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمارے پاس معافی کا یا توبہ کا کوئی دوسرا چانس ہوگا. سو یہ خاص بات تھی جو ہم نے اس ٹیکسٹ میں سیکھی ہے، اور بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ مرنے اور جی اٹھنے کے درمیانی وقت میں یسوع مسیح کہاں تھے اور کس حالت میں تھے اور کس کام کو سر انجام دے رہے تھے. اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں پروکلیم کیا، اپنی فتح کا اعلان کیا کہ میں زندہ ہوں، اور وہ کام جو ہے وہ پورا کر دیا گیا ہے جو باپ نے اسے کرنے کے لیے سونپا تھا. سو ناظرین ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پروفیسر جاوید طاہر صاحب سے ہوگا. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا کیوں ضروری تھا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے، اور اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتے تو اس کے کیا نتائج ہوتے؟ Thank you. Theologically, it's not an easy question to answer, by the way, first part. اب theologians نے اس پہ ڈیوائڈ ہونا ہی ہے. How do they define atonement? کیا وہ atonement کو resurrection سے separate کریں گے، یا مردوں میں سے جی اٹھنے کو الگ کریں گے، یا ان دونوں کو اکٹھا چلائیں گے؟ I believe firmly too کہ they are part of the same coin and they're one. اور چونکہ یہ ون ہے
تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ جب مسیح کی جو ریزوریکشن ہے اس کا ایک بنیادی مقصد کیا تھا؟ میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، Praise God. ہمیں نئی پیدائش مل جائے۔ مذہبی ہونا نئی پیدائش نہیں ہے۔ گریٹ نیکوڈیمس واز اے گریٹ لیڈر، ممبر آف سنہیڈرن، اس کو ہم سے زیادہ اولڈ ٹیسٹمنٹ آتا تھا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، لیکن خداوند ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکوڈیمس you need new birth. So I will not go in more detail. So مقصد نقطہ یہ ہے، ریزوریکشن اگر نہیں ہے تو پھر مسیحت کی کوئی بنیاد نہیں ہے، مسیحت کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ جی باقی مذاہب کا ہمارا بیسک ڈفرنس یہ ہے ناظرین کہ ہم یہ منادی کرتے ہیں کہ مسیح جی اٹھا تھا Praise God. اور آج وہ زندہ ہے۔ دس از دا بیسک فنڈامنٹل ڈفرنس۔ کسی شخص نے ایک خادم کو کہا کہ آپ اور مذہب اختیار کر لیں، اس نے کہا ہاں میں اپنا مذہب بدل لوں گا، میں مسیحی ہوں اگر آپ مجھے ایسے شخص سے ملوا دیں جو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد زندہ ہوا ہو۔ اور ہم یہی کہتے ہیں ایک ہی ہے جو مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا تھا۔ Praise the Lord. اس لیے تھوڑا ہلکی سی اس پر بات، چونکہ یہ ریلیونٹ ہے، اور بھی مردے زندہ ہوئے ہیں جی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی، خداوند نے خود بھی کیے ہیں۔ جی۔ ان کا اور ان کا ڈفرنس کیا ہے؟ اس سمپل اور بھی اس کے آنسرز ہیں، میں پڑھ کے آیا لیکن ایک ہی جواب دوں گا۔ جی بنیادی ڈفرنس یہ ہے، اس مرنے کے جی اٹھنے کے بعد گناہ معاف ہوئے ہیں، نئی پیدائش ملی ہے، اینجلز نے گواہی دی ہے، خدا باپ گواہی دیتا ہے، یسوع خود گواہی دیتا ہے، اور رسول گواہی دیتے ہیں، اور ہم جو زندہ خط ہے مسیح کا اور زندہ گواہ ہے ناظرین، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ جی اٹھا تھا۔ Praise God. اگر جی نہ اٹھتا مسیح تو اس کی ایک اور کرائسٹ کی ریلیونس یہ ہے، ان ریلیشن ٹو کرائسٹ، اگر وہ جی نہیں اٹھتا تو اس کا مطلب ہے he died a similar death like human beings. اس کی ڈیتھ کی پھر سملیرٹی ہیومن بینگز کی طرف جائے گی، عام انسان کی طرف جائے گی، مر گیا ہے وہ۔ لیکن کرائسٹ کی ڈیتھ میں ڈفرنس یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ ہے ہماری طرح، وہ خدا نہ کرے اگر کوئی مرتا تو عام ہی اسپرٹ went up into the heavens، جو بھی خدا کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی لیکن اس کی یہ ایویڈنس یہ بھی تھا کہ مجھے اس نے کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کا ایک اور ایویڈنس کیا ہے کہ ہی son of God. Bible says he's son of God. We say he's son of God. God the Father says he's son of God. ہمارے پاس اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں کہ وہ سن آف گاڈ ہے۔ اس کی ریزوریکشن اگر نہیں ہوتی تو یہ شک و شبہات پیدا ہوں گے، کیا وہ خدا کا بیٹا تھا یا نہیں؟ لیکن شکر خدا کا وہ جی اٹھا تھا، اس لیے یہ لازم ہے کہ ہمارے لیے یہ تھا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے کرائسٹ کے لیے، ان ریلیشن ٹو کرائسٹ اس کی ریزوریکشن یہ ہے کہ ہی از سن آف گاڈ۔ نیکسٹ پارٹ، اگر مسیح جی نہ اٹھتا، it's very simple answer by the way, no disagreement. Let's go to the 1 Corinthians chapter 15 and have some answers. اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو پھر کیا ہوتا؟ This is very simple and I don't want to take a lot of time on it. Let's go to the verse number, I will begin with 12. بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ نمبر 1، اگر مسیح نہیں جی اٹھے گا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے۔ جی ہماری منادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی بلیسنگ نہیں ہے، اس میں کوئی ریسٹوریشن نہیں ہو سکتی، اس سے ہیلنگز نہیں ہو سکتی، اس سے میریکلز نہیں ہو سکتے، اس سے گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، اٹس یوز لیس۔ لیکن شکر خدا کا، ہمارے یسوع کی جو منادی ہے
وہ فائدہ مند ہے، Praise God. بابرکت ہے۔ ناظرین، ہمارا یسوع جی اٹھا ہے، اسی لیے تو شفائیں ہوتی ہیں، اسی لیے معجزے ہوتے ہیں، اسی لیے نجات ملتی ہے، اس لیے پوری دنیا مسیح کو جاننا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی منادی میں فائدہ ہے، بینیفٹ ہے۔ ناظرین، یہاں جو اصل زبان میں لفظ استعمال کیا گیا وہ کینون ہے، اور کینون جو ہے بیسیکلی ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، اور یہ نامنیٹو نیوٹر سنگولر ہے یونانی کے طالب علموں کے لیے، اور اس کی جو روٹ ورڈ ہے وہ کنوس ہے، اور آپ کو یاد ہوگا لکھا اور اس نے خالی کر دیا، یہ بہت مشہور آیت ہے، اگرچہ وہ خدا کی صورت میں، یہ وہی ورڈ ہے، خالی کیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے ایک مسیح جی نہیں اٹھا تو ہماری منادی ایمپٹی ہے، خالی ہے، وہ بے فائدہ ہے، اس میں زور نہیں ہے، اس میں حکمت نہیں ہے، اس میں اثر نہیں ہے، لیکن شکر خدا کا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے ہماری منادی خالی نہیں ہے، ہماری منادی میں اختیار ہے، ہماری منادی میں ریزلٹس ہیں، ہماری منادی میں سائنز، ونڈرز اور میریکلز ہیں، ہماری منادی میں حکمت ہے، فولشنس نہیں ہے، وردی ہے، اور آج بھی اسی منادی کے سبب سے سب قومیں نجات پاتی تھیں، ہیں اور پاتی رہیں گی۔ آمین۔ سیکنڈ ریزن، اگر مسیح نہ اٹھتا تو تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ دس از انٹرسٹنگ، آپ کا فیتھ، میرا فیتھ جو ہے، یہ سیم ورڈ ہے دونوں جگہ کی پال نے لفظ، شکر ایزی فار اس پریچرز ٹو اس، ایک ہی لفظ ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے تمہارا ایمان بھی خالی ہو جائے گا، تمہارا ایمان بھی بھانج ہو جائے گا، تمہارا ایمان بھی بیکار ہو جائے گا، تمہارا ایمان بھی بے ثمر ہو جائے گا، تمہارا ایمان بھی لا حاصل ہو جائے گا اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا۔ لیکن شکر خدا کا، تعریف ہو خدا کے برا کی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اس لیے میرے ایمان سے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو خدا کرنا چاہے۔ Praise God. A father asked a very nonsense question to the Jesus. اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ It's the worst question asked by a father. کسی بھی باپ کا یہ انتہائی فرسودہ سوال ہے۔ ارے کاش کہ وہ میرے یسوع سے کہتا میں یہ جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا کر، لیکن یسوع نے پھر اسے جواب دیا جو کوئی اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آئیے خدا پر ٹرسٹ کریں، اور آپ نے جو ٹرسٹ کیا ہے آپ مبارک ہیں، مبارک ہے وہ جو خدا پر ایمان لاتا ہے، اس لیے آپ مسیحوں مبارک ہیں، اور آپ کا ایمان لانا فائدہ مند ہے، پروفیٹیبل ہے، بابرکت ہے، اس لیے اپنے ایمان پر شک نہ کیجئے، آپ مبارک ہیں۔ One more reason Paul says، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے۔ اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں مسیح جی اٹھا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں وہ زندہ ہے، باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے، ہمیں لینے کو آئے گا۔ اگر ہماری یہ گواہی ہے تو پال کہتا اگر مسیح جی نہیں اٹھے تو دین ہم جھوٹے ہیں۔ شکر خدا کا، ابلیس جھوٹا ہے، دنیا جھوٹ بولتی ہے، مذاہب جو مسیح کی مخالفت کرتے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہم سچ بولتے ہیں، اور ہم سچ بول رہے ہیں۔ مسیح فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ لاسٹ ایویڈنس، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلایا یا جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر دس امپورٹنٹ، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے اور تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ Saints, we are not slaves of sin. ہم گناہ کے غلام نہیں ہیں، دنیا گناہ کی غلام ہے۔ کیوں ہم گناہ کے غلام نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مسیح جی اٹھا تھا۔ دنیا کیوں گناہوں میں گرفتار ہے؟ کیونکہ ان کا یہ ایمان نہیں ہے کہ مسیح جی اٹھا تھا۔ اور آخری بات، اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو ہم بھی زندہ نہیں ہوں گے۔ سمپل۔ اس آیت کو پڑھ کے I would stop my answer. Hopefully I'm giving the answers in the time.
बल्कि जो मसीह में सो गए वो भी हलाक हुए. दिस वन मोर हॉरेबल. हम अगर मसीह नहीं जी उठा तो हम फिर मरने के बाद क्या होंगे? पैरिश हो जाएंगे. हम पैरिश नहीं होंगे चर्च, दुनिया पैरिश होगी, गुनहगार पैरिश होंगे, मजहबी लोग पैरिश होंगे, लेकिन हम जो मसीही हैं, जिनका ईमान है कि खुदा ने उनके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, वो हलाक नहीं होंगे. और अब लास्ट वर्स, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह से उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है. दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट बाय द वे प्रीडेस्टिनेशन, इस वर्ष का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन खुशखबरी यह है, अगर मसीह जी उठा है तो बरकत, अभी मैंने एविडेंस उस पर अगर टाइम मिल गया था आई वुड शेयर लिटिल बिट, लेकिन सिंपली मैंने कहा अगर मसीह ना जी उठता तो उसके ये नुकसानात है. Allow me to just quick recap. मसीह नहीं जी उठता, हमारी मुनादी बेफायदा. नंबर 2, हमारा ईमान बेफायदा. नंबर 3, हम झूठे गवाह. नंबर 4, हम गुनाहों में गिरफ्तार. नंबर 5, हम अभी तक पैरिश हैं. नंबर 6, हलाक हो जाएंगे. हम हलाक हो जाते. आखिरी बात, जब वो जी उठा है, अगर वो जी ना उठता तो हम भी जिंदा ना होते, क्योंकि जिस तरह वो जिलाया गया है हम भी जिलाए जाएंगे. खुदावंद की बरकत और सलामती आप सबके साथ हो. थैंक यू सो मच सर, बड़ा ही खूबसूरत जवाब. मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन आपने इस सवाल के जवाब के वसीला से बरकत पाई है और हमने सीखा है कि अगर मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो क्या होता. नंबर 1, हमारी मुनादी बेफ़ायदा होती. नंबर 2, हमारा ईमान लाना बेफ़ायदा होता. नंबर 3, हम मसीह के झूठे गवाह ठहरते. और नंबर 4, जो ख़ास बात इस सारी बातों में से है, वो हम भी कभी जिंदा ना होते, लेकिन मसीह के जिंदा होने की वजह से अब हमारे पास उम्मीद है. हमारा ये यकीन है कि हम कब्रों में पड़े नहीं रहेंगे, बल्कि जितने मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं गो वो मर भी जाएं तो भी जिंदा रहेंगे. जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और कब्रों के मुंह खुल जाएंगे और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे, सो हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि वो मुर्दों में से जी उठा है. सो नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. लेकिन अभी इस टॉपिक पर सवालात का सिलसिला जारी है, हम जिसे दूसरे एपिसोड में देखेंगे और बहुत सी बातों को जिनका ताल्लुक मसीह की क़यामत से है, मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से है, रेज़रेक्शन डे से है. हम और भी बहुत सारी बातों को खुदा के खुदाम के वसीला से सीखेंगे. प्रोफेसर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप इस प्रोग्राम में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की. खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे. इसी तरह प्रोफेसर जवेद ताहिर साहब, मैं का भी शुक्रिया अदा करता हूं. खुदावंद आपको भी बरकत दे. बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने इन सवालात के जवाब दिए और हमने इनके वसीला से बहुत सीखा है. खुदावंद आपको भी बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे. सो नाज़रीन, ये इस टॉपिक का पहला एपिसोड था और दूसरे एपिसोड में हम और ज़्यादा बातों को सीखेंगे. सो देखते रहें फेथ टीवी, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें. गॉड ब्लेस यू ऑल.